रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस की लीडरशिप को कि जिन्होंने मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तानी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस कायम की है, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के तमाम इंजीनियरिंग शोबे के फोरम्स या एसोसिएशंस या बॉडीज़ वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए मिलकर काम करें। मैं इस कदम का खैर मकदम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक संग मील है पाकिस्तान की डेवलपमेंट जर्नी के अंदर, चूँकि किसी भी मुल्क के मेमार उस मुल्क के इंजीनियर्स होते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी का किरदार हमेशा इंजीनियरिंग कम्युनिटी ने अदा किया है, क्योंकि इंजीनियर वो फ़र्द है कि जो साइंस को, टेक्नोलॉजी को वर्केबल अमली सॉल्यूशंस में ढालता है। अगर आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है तो उसका सेहरा भी पाकिस्तान के इंजीनियर्स और साइंसदानों के सिर है। इसी तरह अगर पाकिस्तान एक सनती मुल्क बनेगा, पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा, तो इसका बेड़ा भी पाकिस्तान के इंजीनियर्स को उठाना पड़ेगा। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने हमें मार्का हक़ की सूरत में वो अजीम शान कामयाबी अता की है जिसने पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी इमेज आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की कदर मंजिलत, पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का मुकाम उस जगह है कि जहां हमने माजी में कहीं नहीं देखा। और इसी सिलसिले की कड़ी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी दिफा का मुआहदा है, जो एक और बड़ा संग मील है। इससे पहले पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC फ़ेज़ 2 के आगाज़ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मौके पर बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया और इसके लिए 26 सितंबर को CPEC की JCC मीटिंग बीजिंग में हो रही है, जिसमें मैं जा रहा हूं और हम इंशाल्लाह मज़ीद पेशरफ्त करेंगे। तो आपने देखा है कि पाकिस्तान को मार्का हक़ के बाद अल्लाह ताला ने बैरूनी महाज पर कामयाबियों से नवाजना शुरू कर दिया है। किसी भी मुल्क के लिए दिफा की कामयाबी उस वक्त तक देर पा नहीं हो सकती जब तक कि वो एक मजबूत मईशत पे ना खड़ी हो। मार्का हक़ की कामयाबी के बाद हमें अब दो और मार्के जीतने हैं। एक मार्का तरक्की और दूसरा है मार्का इनोवेशन। चूँकि मुस्तकबिल का दौर इनोवेशन का दौर है, मुस्तकबिल का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, और मुस्तकबिल में जिस मुल्क की मजबूत मईशत नहीं होगी वो भी लॉन्ग रेस नहीं कर सकता, मैराथन रेस नहीं कर सकता। आप 100 मीटर की रेस जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपने 10,000 मीटर की रेस जीतनी है तो उसके लिए स्टेमिना चाहिए, और वो स्टेमिना किसी मुल्क की मईशत होती है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा शुरू किया है, इसकी बुनियादी कामयाबी का इन्हिसार इंजीनियर्स के ताउन और किरदार के ऊपर है। अगर हम पाकिस्तान की बरामदात को देखें तो पाकिस्तान की बरामदाती सलाहियत तभी बढ़ेगी जब हमारी पैदावारी सलाहियत में जिद्दत आएगी, जब हम अपनी सनती सलाहियत में बढ़ोतरी लाएंगे, जब हम टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर अपनी मसनूआत को आलमी मेयार के ऊपर लेकर जाएंगे। और ये सब काम इंजीनियर्स ने करना है। और इसी तरह एक मजबूत बरामदाती मईशत के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो भी इंजीनियर्स ने तामीर करना है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें
تو پاکستان کو ایک ٹیکنالوجی پہ مبنی معیشت اگر بنانا ہے تو اس میں بھی انجینئرز کا بنیادی کردار ہے۔ کل رات یہاں لاہور ہی میں پاکستان سافٹ ویئر ہاؤزز ایسوسی ایشن کی سالانہ تقریب تھی، اور اس میں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان کے ٹیک انٹرپرینورز اب صرف دنیا کے لیے سستا کام نہیں کر رہے، بلکہ وہ خود اپنی مصنوعات بنا کر دنیا میں پاکستان کا برانڈ بن رہے ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس سے ہم اپنے ترقی کے سفر کو تیزی سے آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ لہٰذا انجینئرز کا ٹیکنالوجی پہ مبنی معیشت بنانے میں بھی اہم کردار ہے۔ اگر ہم موسمیاتی تبدیلی جس کا حال ہی میں ہم سامنا کر رہے ہیں، اور اب یہ مستقبل میں نیا نارمل ہے، ہمیں اس کا مستقل بنیادوں پہ سامنا کرنا پڑے گا، تو اس کی پیش بندی کے اندر بھی چاہے ہم واٹر سیکیورٹی کو دیکھیں یا فوڈ سیکیورٹی کو دیکھیں، دونوں میں انجینئرز کا کلیدی کردار ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ فیڈریشن آف انجینئرز جو انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز ہے، یہ ہماری قومی ٹاسک فورس جو وزیر اعظم نے قائم کی ہے، جس نے ملک کے اندر کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشنل پلان آف ایکشن بنانا ہے، اس میں ہماری پوری معاونت کریں گے۔ ہم کلائمیٹ چینج کو ریورس نہیں کر سکتے، لیکن اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے سامنا کرنے کا کہ ہم اپنے اندر اپنی معیشت میں ریزیلینس پیدا کریں، ہم اپنے انفراسٹرکچر کو اڈیپٹیبل کریں، اور ہم بلڈ بیک بیٹر کریں کہ ہم جو تعمیر نو کریں وہ ایسی ہو کہ دوبارہ موسمیاتی تبدیلی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو یہ کرنے کے لیے ہمیں یقیناً انجینئرز کا تعاون چاہیے ہوگا، اور ہمیں مستقبل میں جو ہائیڈرولک سٹڈیز کرنی ہے کہ پاکستان کے واٹر فلوز کیسے چلتے ہیں، ہم سیلابوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ہر سال وہ سیلاب کے نتیجے میں تباہی کا شکار ہوا کرتے تھے۔ سیلاب آنے بند نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اڈیپٹیبل انفراسٹرکچر سے سیلابوں کی جو نقصانات ہیں ان کو کافی حد تک کم کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ای انرجی کی بات کریں تو پاکستان میں آج توانائی کا ایک بڑا چیلنج ہے، چونکہ ہماری لاگت بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سرکولر ڈیٹ بھی ہے، اس کی وجہ ان ایفیشنسیز بھی ہیں، لیکیجز بھی ہیں ہمارے نظام کے اندر۔ لہٰذا یہ پاور سیکٹر اور انرجی سیکٹر اگر ہم نے درست کرنا ہے تو اس کی کنجی کسی بیوروکریٹ کے پاس نہیں ہے، اس کی کنجی پاکستان کے انجینئرز کے پاس ہے، اور پاکستان کے انجینئرز ہی کا فرض ہے کہ وہ اس وقت ملک کو ایک بلیک ہول جو انرجی سیکٹر کے اندر بن گیا ہے، جو ہمارے اربوں روپے اس میں جھونکے جا رہے ہیں، اس بلیک ہول کو بند کرنے کے لیے ہماری معاونت کریں، اپنا کردار ادا کریں، تاکہ وہی پیسے جو سرکولر ڈیٹ کی نظر ہو رہے ہیں، ہم ان پیسوں کو تعلیم پر، صحت پر اور ملک کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے پہ خرچ کر سکیں۔ اسی طرح اگر ہم ایکوٹی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، ملک کے اندر تعلیم اور صحت اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، پسماندہ ہیں، ان کی تیزی سے ترقی کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم نوجوانوں اور خواتین کے لیے بات کرتے ہیں، ان کی امپاورمنٹ کے لیے، تو اس میں بھی انجینئرز کا ایک بڑا اہم کردار ہے، اور وہ آگے بڑھ کر آج دنیا میں ایڈ ٹیک کے ذریعے ایسے سلوشنز دیے جا رہے ہیں کہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں۔ دور دراز دیہات کے اندر بھی طالب علموں کو وہی معیاری تعلیم مل رہی ہے جو بڑے بڑے شہروں میں یا اچھے اچھے ملکوں کے اندر ہے۔ اسی طرح ہیلتھ کے اندر بھی ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ایک انقلاب آ رہا ہے۔ اسی طرح فن ٹیک جو ہے وہ فائنینشیل انکلوژن کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو یہ ہر شعبہ آج دنیا میں
ٹیکنالوجی کے گرد گھوم رہا ہے، اور انجینئرز وہ لوگ ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کو انسانی ترقی کے لیے کارآمد بناتے ہیں۔ تو میں اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتا ہوں اور انہیں پوری طرح یقین دلاتا ہوں کہ جو ان کی سفارشات ہوں گی منسٹری آف پلاننگ ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے، اور حکومت اور انجینئرنگ پروفیشن کے درمیان رابطے کے لیے ایک پل کا کام ادا کرے گی، اور اب ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بازو بنے۔ اس وقت پاکستان کے ہر ہنرمند کو، پاکستان کے ہر پروفیشنل کو، پاکستان کے ہر ٹیلنٹ کو، چاہے وہ ملک کے اندر ہے چاہے وہ ملک سے باہر ہے، میری یہ دعوت ہے کہ وہ اڑان پاکستان کا حصہ بنے۔ اڑان پاکستان حکومت کا پروگرام نہیں ہے، یہ 24 کروڑ پاکستان کی امنگوں کا پروگرام ہے۔ اب ہم آئندہ دوبارہ اپنی اڑان کو کریش نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے بہت سے ممالک کو پیچھے سے آگے جاتے دیکھا ہے، لیکن اب ہم سے جو ملک آگے نکل گئے ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے بھی آگے نکلیں گے اور اپنے ترقی کے سفر کو تیز تر کریں گے۔ اور اسی لیے ہم نے قوم کے لیے 2 ہدف رکھے ہیں کہ 2035 تک ہمیں $1 ٹریلین اکانومی بننا ہے، اور اسی طرح آج سے 22 سال بعد پاکستان نے 2047 میں جب 100 سال کی ہماری سالگرہ ہوگی، $3 ٹریلین کی اکانومی بننا ہے۔ اس وقت پاکستان کی 60% آبادی ینگ ہے، اور پاکستان کی اقتصادی منصوبہ بندی کا محور پاکستان کے نوجوان ہیں۔ چونکہ ہم نے جو تعمیر کرنی ہے، ہم نے جو منصوبہ بندی کرنی ہے، اس کے اصل سٹیک ہولڈر پاکستان کے نوجوان ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہم عنقریب ایک قومی کنونشن بلا رہے ہیں جس میں پاکستان کے تمام یونیورسٹیوں سے بہترین ٹیلنٹ کو اکٹھا کریں گے، اور ان کی مدد سے ہم پاکستان 2047 لیب کا آغاز کر رہے ہیں کہ پاکستان 2047 میں کہاں ہوگا۔ اس کی نشاندہی پاکستان کی وہ نسل کرے جس کے ہاتھوں میں اس وقت پاکستان کی باغ دوڑ ہوگی۔ تو پاکستان 2047 لیب کا عنقریب جو کہ اڑان پاکستان میں جس کا ذکر ہے افتتاح کیا جائے گا، اور اس کی ہم اصل ذمہ داری پاکستان کے ینگ پروفیشنلز کو، پاکستان کے یوتھ کو دیں گے، تاکہ وہ رہنمائی کریں کہ وہ پاکستان کو 2047 میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کا کیا ویژن ہے جس سے ہم اس کی روشنی میں اس روڈ میپ کو مرتب کریں اور نوجوانوں کو اونرشپ دیں کہ وہ اگلے 22 سال ملک کو اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچانے کے لیے اپنی نسل کو وقف کریں۔ یہ ترقی کا سفر ایک نسل کا سفر ہے۔ ایک نسل کی محنت اگر ہم کر جائیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اور ماضی میں ہم نے بدقسمتی سے جب ویژن 2010 کیا، جب ویژن 2025 کیا، ان سب کے پیچھے یہی سوچ تھی، لیکن ماضی میں ہماری آپس کی انتشار، سیاسی عدم استحکام اور پالیسیوں کے عدم تسلسل نے ہمارے تمام منصوبوں پہ پانی پھیر دیا۔ ایک اچھا بیج جو ہے وہ پیداوار کی ضمانت نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کا بہترین بیج لا سکتے ہیں، لیکن اگر اسے سازگار ماحول نہ ملے تو وہ پیداوار نہیں دے سکتا۔ لہٰذا بہترین سے بہترین پلان بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسے سازگار ماحول نہ میسر ہو تو وہ اپنی پیداوار دینے سے قاصر نظر آتا ہے۔ تو یہ وہ سبق ہے جو ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہے۔ اب پاکستان میں زیرو ٹالرنس ہے انتشار کی، اب پاکستان میں زیرو ٹالرنس ہے سیاسی عدم استحکام کی، اب پاکستان میں زیرو ٹالرنس ہے سیاسی بے یقینی کی۔ ابھی حال ہی میں چین کے دورے کے موقع پر $8.5 ارب کے
پرائیویٹ سیکٹر نے ایگریمنٹس کیے ہیں، ایم او یوز کیے ہیں، 1000 پاکستانی اور چینی کاروباری اداروں نے مل کر $8.5 ارب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے راستے چنے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس ملک میں انتشار اور بدامنی پیدا ہونے دیں گے تو کون سا سرمایہ کار پاکستان میں آئے گا؟ تو لہٰذا مجھے خوشی ہے کہ اس وقت پاکستان کے ریاست کے تمام اداروں کے درمیان اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ ہماری قومی سلامتی کا جہاں یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی مسلح افواج کی پشت پر کھڑے ہوں، اتنا ہی اہم قومی سلامتی کا تقاضا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر کسی کو انتشار اور بے یقینی پیدا نہ کرنے دیں، تاکہ یہ جو ترقی کے بیج لگ رہے ہیں یہ بیج اگیں، ان پہ پھل لگے اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بہتر مستقبل تعمیر ہو سکے۔ میں ایک بار پھر فیڈریشن آف پاکستانی انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز کے اس قیام پر انجینئرنگ کمیونٹی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کا سب سے طاقتور تھنک ٹینک ثابت ہوں گے، جو پاکستان کے ترقی کے لیے مسائل ہیں اس میں اپنی انجینئرنگ کی بہترین مین پاور اور ٹیلنٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے ہماری رہنمائی کریں گے۔ اور ہم ان سے صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں کاغذوں پہ منصوبے لکھ کر دیں، ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پارٹنر بنیں، کو پائلٹ بنیں، جس طرح کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے کہا ہے کہ اب وہ بھی پاکستان کی ترقی میں کو پائلٹ بنیں۔ پاکستان کے تمام پروفیشنلز کو، پاکستان کے تمام طبقوں کو اپنے ہاتھ میں پاکستان کی ترقی کا چپو پکڑنا ہوگا، اور یہ ہم مل کر اگر چپو چلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی کشتی اپنی منزل پر بہت جلد پہنچے گی اور یہ ملک دنیا کے صف اول کی معیشت بن جائے گی۔ بہت شکریہ صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی جو پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد جو بھارت نعرہ لگاتا تھا کہ وہ خطے کا چودھری ہے اور وہ خطے کو کنٹرول کرے گا، اب آپ یہ بتائیں اس معاہدے کے بعد کیا سینیریو چینج ہو گیا ہے؟ اب بھارت آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے جو وہ پاکستان کے خلاف عزائم رکھتا تھا، اور دوسرے کون کون سے ممالک مزید خواہش مند ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ اسی طرز کا معاہدہ کریں کہ پاکستان پر حملہ ہے تو ان کے اوپر حملہ ہے، اگر ان کے اوپر حملہ ہے تو پاکستان کے اوپر حملہ ہے؟ دیکھیے، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو باہمی دفاع کا معاہدہ ہے یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے، اور میں اس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سعودی عرب کی قیادت، وہاں کے بادشاہ ملک سلمان اور ان کے ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ ویژن اور وہ ایسپیریشن جو پاکستان اور سعودی عرب کے عوام کے درمیان گزشتہ 80 سالوں سے موجود تھی کہ پاکستان کے ہر مسلمان کے دل میں حرمین شریفین کا دفاع ایک ریڈ لائن ہے، کہ اگر کوئی ہمارے مقدس مقامات پر میلی نگاہ ڈالے گا تو یہ معاملہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کا ہے اور ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ تو اس دفاع نے پاکستان کے عوام کو حرمین شریفین کے دفاع میں ایک پارٹنر بنا دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی سعودی عرب پر میلی نگاہ ڈالے گا تو ہم اسے ایسے ہی سمجھیں گے کہ اس نے پاکستان پر میلی نگاہ ڈالی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی پاکستان پر میلی نگاہ ڈالے گا تو سعودی عرب بھی اسے اپنے اوپر میلی نگاہ تصور کرے گا۔ اس معاہدے نے دونوں ممالک کے اس تعاون کو جو ہمیشہ سے رہا ہے ایک ضابطے کے اندر جوڑ دیا ہے، اور اس کے بہت دور رس انشاءاللہ اثرات ہوں گے، چونکہ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ معاہدہ دراصل اس خطے میں امن کو
قائم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس پرآشوب دور میں داخل ہو چکے ہیں، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ اور ہمارے خطے میں حال ہی میں کتنے کانفلکٹس دیکھنے کو ملے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جو اس خطے کے ممالک ہیں وہ سیکیورٹی کے ریجنل آرکیٹیکچر پہ غور کریں تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ممکنہ کانفلکٹس کا سدباب کر سکیں. چونکہ کانفلکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کے سفر کو رول بیک کرنا ہے. تو لہٰذا یہ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ معاہدہ اس خطے میں امن اور استحکام کو مؤثر بنانے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم معاہدہ ہے، جس سے یقیناً پاکستان کے لیے بھی ایک ڈیپتھ آئی ہے کہ کوئی ہم پر میلی نگاہ نہیں ڈالے گا. لیکن انشاءاللہ اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک مضبوط معاشی تعلق بھی پیدا ہوگا. اور ہم خواہش مند ہیں کہ جس طرح چین کے ساتھ ہمارے بزنس مین نے مل کر ایک مضبوط تعاون کی بنیاد رکھی ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے بزنس مین بھی اسی طرح مل کر ایک مضبوط اقتصادی، تجارتی، معاشی تعاون کی بنیاد رکھیں گے. اور اس میں جیسے کہ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ اگر کوئی اور خطے کا ملک اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے گا تو اس درخواست پر دونوں ممالک ضرور غور کریں گے اور ہم ویلکم کریں گے. لیکن ابھی بنیادی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب نے اس خطے میں امن کے لیے اور استحکام کے لیے ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے مثبت اثرات ہوں گے. مظہر صاحب ایئر وائس پھر آپ کی فاخر صاحب صاحب کر لیں. ਫਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ؟ جی دیکھیے، جو یہ پاکستان میں فلڈ حالیہ آئے ہیں، اس کے لیے وزیر اعظم نے وزارت منصوبہ بندی کی نگرانی میں ایک کمیٹی قائم کی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی فلڈز کا پورا پانی ریسیڈ نہیں کیا، اور جو بھی نقصانات ہیں اس کو حتمی طور پہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ پانی نہ اتر جائے. ہم نے اس پر ابتدائی کام شروع کر دیا ہے، خاص طور پہ ان علاقوں سے رپورٹس لے رہے ہیں کہ جہاں سے پانی اتر چکا ہے، لیکن ابھی ساؤتھ پنجاب میں کچھ جگہوں پہ پانی موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگلے 7 سے 10 دنوں میں ہمارے پاس صوبائی حکومتیں جو کہ اس وقت زمینی سروے کر رہی ہیں ان سے ابتدائی تخمینہ آ جائے گا. تو اس کے بعد ہم زیادہ ایکوریٹ بجائے یہ کہ اندازہ لگائیں ہم تخمینہ دے سکیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں، جس میں یو این سسٹم بھی شامل ہے، UNDP شامل ہے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان کے ماہرین کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ اسٹڈی میں، جو کہ تھوڑی زیادہ سائنٹیفک اور زیادہ جامع ہوتی ہے، اس میں ہمارے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ہم دنیا کے سامنے بھی ایک مستند اپنے نقصانات کا تخمینہ پیش کر سکیں اور اس کے بعد پھر تعمیر نو شروع کریں. اور حکومت اس وقت جہاں تعمیر نو کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس میں یہ ہمارے انجینئر بھائی ہماری مدد بھی کریں گے کہ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ اس تعمیر نو کو ہم نے اگلے سال کے 22 سے 25% جو مزید بارشوں میں اضافے کی پیشن گوئی ہے اس کی روشنی میں کرنا ہے. ہم نے سڑکیں اس لیے نہیں بنانی کہ اگلے سال پھر وہ بہہ جائیں. اگر ہم نے سڑک بنانی ہے تو یہ پیش نظر رکھنا ہے کہ اگلے سال اگر 22% زیادہ بارش ہوگی تو وہ سڑک اس کا مقابلہ کر سکے. اگر ہم نے کوئی پل بنانا ہے تو اس سوچ کے ساتھ بنانا ہے کہ اگر اگلے سال زیادہ فلڈ آتا ہے تو وہ پل کیسے سٹینڈ کرے گا. تو ہمارے جو نقصانات کی ایکسرسائز ہے اور جو تعمیر نو کا پلان ہے اس میں یہ اینگل بھی شامل ہوگا، یہ پہلو بھی شامل ہوگا کہ ہم ایڈیپٹیبلٹی اپنے انفراسٹرکچر کی بہتر کریں ٹو نیکسٹ ایئر فورکاسٹ. اور یہ ہمیں کافی ہنگامی بنیادوں پہ کرنی پڑے گی چونکہ
ہمارے پاس 1 سال کا ہی عرصہ ہے، لیکن جیسے آپ نے سوال کیا انشاءاللہ تعالی 7 سے 10 دنوں میں ہمارے پاس صوبائی حکومتوں کی طرف سے ابتدائی تخمینے آ جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم رپورٹ شائع کریں مظہر گے۔ صاحب ایئر بائی سے، اس کے بعد جواد ملک ہم جی ریاستی محاذ پہ تو بھارت سے کامیابی کر لی، لیکن کرکٹ کے محاذ پہ ہم مسلسل ناکام ہیں۔ کیا سلیکشن ٹھیک نہیں ہے یا ہمارا کچھ سائیکولوجیکل پریشر ہے انڈیا کا کہ ہم ان سے جیتے ہی نہیں ہیں؟ دوسرا کل کا میچ پھر ایک پاک بھارت جنگ چھڑنے جا رہی ہے کرکٹ کے میدان میں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کھیل جو ہے وہ کھیل ہے، اور کھیل کو سیاست میں کبھی شامل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان متعدد مواقعوں پر بدترین تناؤ کے باوجود ہم نے کرکٹ کے میچز کھیلنا بند نہیں کیے تھے، اور لہٰذا سپورٹس کا یہی حسن ہے کہ وہ سیاست سے بالا تر ہوتی ہے۔ اگرچہ بھارت کی کرکٹ ٹیم نے گیم تو جیت لی اس دن، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ سپورٹس ہار گئے، جو ان کا رویہ تھا اور جس طرز عمل کا انہوں نے مظاہرہ کیا، وہ کھیل کی سپرٹ کا میچ ہار گئے، اور اس کی مذمت پوری دنیا نے کی ہے۔ اور کھیل کے میدان میں ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے، چونکہ یہ کھیل سیاست کی کھیل نہیں ہے، یہ کھیل ہے۔ جس دن جو ٹیم اچھی کھیلے وہ جیت جاتی ہے، اور ہر ٹیم جیتنے کی خواہش سے ہی میدان میں اترتی ہے، لیکن کبھی بھی کھیل کو سیاست کا اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے کرکٹ کے میدان کو سیاست کا اکھاڑا بنا کر خود اپنے لیے ذلت اور رسوائی کمائی کی ہے، اور پاکستان کے حصے میں ایک بہت بڑی میچورٹی اور ایک سپورٹس مین سپرٹ کی ٹرافی اسے ملی ہے، جو کہ شاید ایک گیم جیتنے سے زیادہ بڑی ہے کہ ہم نے کردار کی اور اپنے کانڈکٹ کی ٹرافی جیتی ہے کھیل کے میدان میں۔ آپ کریں اس کے بعد جواد ملک ایسے ہے صاحب۔ کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو دہائی معاہدہ ہے اس کو تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی دیر پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن ماشاءاللہ چلو دیر ہے درست ہے، بہترین ہو گیا، اور بی این کے پاکستانی بہت اچھا ہو گیا۔ سر بتائیے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ اس معاہدے کو کس سینس میں دیکھ رہے ہیں، اور جبکہ جو امریکہ ہے جو ان ملکوں سے سعودی عربیہ سے اور قطر سے سیکیورٹی کے نام پر جو بڑے ڈالرز لیتا تھا، تو سر وہ اس کو کس طرح میں دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو بین الاقوامی جتنے بھی تبصرے ہوئے ہیں سب نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے خوش آئند قرار دیا ہے، چونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اس معاہدے کا بنیادی مقصد اس خطے میں امن اور استحکام کو مضبوط کرنا اور اس کے لیے ممکنہ کانفلکٹس کا سدباب کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مقصد ہے جس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا، تو پاکستان کے اور سعودی عرب کے تمام دوست ممالک نے اس کا خیر مقدم کیا۔ جواد ملک سر صاحب آپ نے ہمیشہ بات کی ہے، ایک سلوگن ہے کہ ٹیکنیکل جو ادارے ہیں وہاں پر سربراہان بھی ٹیکنیکل ہونا چاہیے، جیسے جاوید قریشی صاحب ہیں زراعت کے لیے، چیمہ صاحب ہیں پاور سیکٹر کے لیے، عثمان صاحب ہیں، باقی بھی لوگ ہیں، تو یہ کہاں تک بات پہنچے گی، کیا سپیڈ اپ ہوگی؟ اور دوسری اس کے ساتھ میرا ہے کہ یہ سروس اسٹرکچر ہے انجینئرس کا، وہ ہم سنتے آ رہے ہیں بڑے سالوں سے، وہ کہاں لٹکا ہوا ہے یا اٹکا ہوا ہے یا ٹھہرا ہوا ہے سر؟ جی اس وقت ایک ہم سول سروس ریفارم کی کمیٹی کام کر رہی ہے، جس پہ ہماری سفارشات ہم نے وزیر اعظم کو پیش کر دی تھیں، اور وزیر اعظم نے ان پہ عمل درآمد کے لیے ایک کمیٹی قائم کی ہے کہ ان کو جلد از جلد قابل عمل بنایا جائے۔ اور اس میں جو ہماری بنیادی تجویز ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو اب پروفیشنل سول سروس کی ضرورت ہے، اور ایک جو جنرل سول سروس تھی کہ جیک آف آل ٹریڈز اور ماسٹر آف نن، وہ والا ماڈل کامیاب نہیں ہوا، اور ہم نے 78 سال سے دیکھا ہے کہ اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے۔ جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس نے پروفیشنلز کو، اسپیشلسٹ کو قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا ہے۔ ہمارے ملک کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس میں پروفیشنل 17 گریڈ میں 20 سال پڑا رہتا ہے، اس کی پروموشن نہیں ہوتی، اور ایک جنرلسٹ جو ہے وہ 3-4 سال میں پھلانگتا ہوا گریڈ 21 اور 22 تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جب یہ ایک انسینٹیو ہوگا پروفیشنلز کے لیے، تو کیوں پروفیشنل ٹیلنٹ حکومت کے طرف رجوع کرے گا؟ یا اگر اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ حکومت میں آئے گا تو 19 نہیں تو زیادہ 20ویں گریڈ میں ریٹائر ہو جائے گا 25 سال سروس کرنے کے بعد، تو کیوں کر کوئی پروفیشنل حکومت کے سروس کو جوائن کرے گا؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ
پروفیشنلز کے لیے آگے بڑھنے کے راستے کھولے جائیں تاکہ پاکستان میں جو ہماری پبلک سیکٹر لیڈرشپ ہے اس کا معیار بہتر ہو، اور اس کے لیے ہم جو مستقبل کا ہمارا پبلک سیکٹر کے سول سروسز ہیں اس کے امتحانات کا نظام جو ہے اس کے لیے بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح اس کو زیادہ پروفیشنلز کے لیے بہتر بنایا جائے، اور اسی طرح جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں پروفیشنلز کے آگے بڑھنے کے لیے ان کو دور کیا جائے، تاکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی جنرلسٹ ہے وہ اچھا ہے تو وہ بھی آگے بڑھے، لیکن اگر کوئی پروفیشنل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، وہ بھی اچھی کارکردگی اور صلاحیت کا مالک ہے تو اس کو بھی آگے بڑھنے کا ویسا ہی موقع ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ 20 سال تک گریڈ 17 اور 18 کے اندر سڑتا رہے اور پڑا رہے اور اس کو ایک گریڈ کی پروموشن بھی نہ ملے۔ تو یہ بڑا ایک غیر منصفانہ ہمارا انتظامی ڈھانچہ ہے، اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔